अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अच्छा, आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये हमारी एक बहुत ही अच्छी लिसनर है और बहुत रिस्पेक्टेड खातून है और उनका नाम है एनी। तो उनकी ही आवाज़ में मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी डिटेल्ड स्टोरी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ख़ासकर वो जो इसका एंड है या आखिर की जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मैं अब उनकी जो वॉइस है उसको प्ले कर रहा हूँ, इसको सुने और सुनने के बाद लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। लाजमी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अब सुनते हैं उनकी स्टोरी। एक्चुअली मेरी स्टोरी इस तरह है कि मेरा नाम जो है एनी है और मैं पाकिस्तान के हैदराबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ, सिंध प्रोविंस से। तो मेरी स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि 2013 में मैं चाइना के लिए मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, जबकि मेरा जो था उस टाइम में यूएसए जाने का काफ़ी एक बड़ा ड्रीम था जो मैं रिजेक्ट हो गई थी। और फिर फैमिली की सपोर्ट और मैं काफ़ी इमोशनल डिस्टर्ब थी, तो फैमिली ने मुझे बोला कि चले आप पहले चाइना चली जाए और वहाँ से अपना स्टडी करें और नेक्स्ट फिर फ्यूचर में जो भी होगा हम देखेंगे करेंगे। तो मैंने पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने स्टडी ही नहीं करनी थी, तो आई डिड माई बीकॉम ऑन प्राइवेट बेस फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं हमेशा से हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती थी। तो मैंने चाइना में जब एडमिशन लिया था थ्रू माय ब्रदर, क्योंकि मेरे भाई भी उस टाइम चाइना में ही इसी यूनिवर्सिटी में थे जहाँ मैं गई थी, जो मैं आगे जाके आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम में भाई को घर वालों ने बोला था कि इनकी भी एडमिशन करवाएं, तो भाई ने मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन कराई थी उस टाइम में। तो इस तरह से किस्सा हुआ कि 2013 में जब मेरा एडमिशन लेटर वीज़ा सब कुछ आ गया, 1 साल का चाइनीज़ कोर्स था उसमें। और 2013 मुझे आज भी याद है, 5 नवंबर था और मैं चाइना के लिए निकली थी। अंदर ही अंदर मुझे खुशी भी थी कि चलो भाई पाकिस्तान से जान छूट रही है और फाइनली मैं अब्रोड जा रही हूँ किसी ना किसी कंट्री। तो फिर अम्मी का भी सोच रही थी कि दिल में थोड़ा सा हो रहा था कि अम्मी को भी छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन फाइनली मुझे ये था कि मूव ऑन तो करना है, ये बोल्ड स्टेप है, मेरी ख्वाहिश है, इसको मुझे पूरा तो करना है। इसी तरह से मैं 5 नवंबर को निकली चाइना के लिए। तो क्योंकि मेरी ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं शेयर करूँगी क्योंकि मेरी जो स्टोरी है इसी तरह मूव ऑन करती है उस जगह पे जो जहाँ पे मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। तो मेरा एक बंदे के साथ रिलेशनशिप था जो बहुत ही कम पीरियड का था। लाइक हमारी जो पहचान किसी शादी में हुई थी और ये रिलेशन 2 या 3 महीने चला। 2-3 महीने रिलेशन चलने के बाद अब मेरी जो ख्वाहिश थी हमेशा से कि मैं बाहर जाऊं, इधर से भागूं, तो उस बंदे ने भी मुझे सपोर्ट किया कि लाइक आप भले जाएं। तो हमने सी ऑफ किया 5 नवंबर को और मैं निकल गई चाइना के लिए। जब मैं चाइना पहुंची तो मुझे इतना वो नहीं था कि, क्योंकि हम तो ऐसे ही सुनते आ रहे थे कि भाई यूरोप होता है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा तरक्की है। इतना ध्यान नहीं था कभी चाइना पे कि चाइना भी इतना आगे निकला हुआ है। मैं चाइना पहुंची, जब एयरपोर्ट पे देखा तो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और जो भी था मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले मैं लंदन भी विज़िट करके आई थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई चाइना भी इतना बेहतर होता है। तो भाई मुझे पिकअप करने आए। अब मैं उनके साथ टैक्सी में गई। जब अब जो जिस सिटी में मेरे भाई थे, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेरा भी एडमिशन करवाया था, वो सिटी एक ऐसे शहर में थी जो माउंटेन्स का एक एरिया है और एक हिल स्टेशन की तरह है।
تو اس میں کوئی اتنی بڑی فیسلٹیز اس سٹی میں ایز کمپیئر ٹو ادر بگ سٹیز آف چائنا نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت بہتر سٹی تھا پاکستان سے۔ تو اس طرح تھا کہ بھائی مجھے ایک ایئرپورٹ پہ آئے لینے، جس کا میں نام بھی مینشن کر دوں، شینیانگ کا ایک ایئرپورٹ تھا۔ شینیانگ جو چائنا کا سٹی ہے وہ لیاؤننگ کے ایک صوبے میں آتا ہے۔ تو شینیانگ تو بہت زیادہ ڈیولپڈ تھا، لیکن شینیانگ سے جو راستہ تھا ہمارا، ہمیں جانا تھا انشن جس سٹی میں یونیورسٹی تھی۔ اب بھائی لینے آیا، ٹیکسی میں بیٹھے، انشن کا ڈسٹینس بائی ٹیکسی اراؤنڈ اتنا ہی تھا جتنا کراچی ٹو حیدرآباد لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم 1.5-2 گھنٹے بعد جا کے انشن میں پہنچے۔ اب بھائی کا یہ سسٹم تھا کہ بھائی کو پڑھنے کا اتنا نہیں تھا، ان کو لو میرج کرنی تھی، اور وہ اپنا 2nd سیمسٹر میں ہی اسٹڈی چھوڑ کے اس ٹائم شادی کی تیاری کر رہے تھے، اور وہ مجھے وہاں چھوڑ کے سامان وامان لے کے دیا، 1-2 راستے دکھائے کہ بھئی یہ سٹی ہے، یہ مارکیٹ ہے، اس طرح۔ پھر وہ 15-10 دن میں واپس پاکستان چلے گئے شادی کے لیے۔ تو مجھے اس ٹائم میں لینگویج کا ایشو تھا چائنا میں کہ بھئی مجھے لینگویج نہیں آتی۔ اب پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا، بہت زیادہ مجھے فریڈم محسوس ہو رہی تھی پاکستان سے، اور بہت زیادہ ایک کلچر کا بھی میں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ بھئی چائنیز اتنا ڈیولپ کر گئے ہیں ہمارے ایز کمپیئر ٹو اور کنٹری۔ تو دیکھیں اس طرح تھا کہ جو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک بندے سے پہلے پاکستان میں مل چکی تھی، 2 مہینے ہمارا ریلیشن اسٹارٹ ہوا تھا۔ اب چائنا جا کے میرا سارا دھیان اس بندے میں تھا، نہ کہ چائنیز لوگوں میں یا وہاں کی لینگویج سیکھنے میں۔ میں بس ڈیلی ایک جاری تھی، چائنیز لینگویج کی کلاسز لیتے تھے، صبح 8 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک، پھر گھر آ جانا اور پھر اس بندے سے بات کرنا۔ یہ 18 دن تک چلتا رہا۔ 18 دن بعد اس بندے نے مجھے بول دیا کہ بھائی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور میں کسی اور کے ساتھ یہاں پہ سیریس ہوں، اور یہ پاسبل نہیں ہوگا جو بھی ہے۔ تو میں کافی ٹوٹ گئی، میں نے بولا کہ یہ کیا بات ہوئی، اور خود کو بلیم کرنے لگی کہ میں چائنا آئی ہی کیوں۔ مجھے چائنا سے اچانک سے نفرت ہونے لگی کہ میں واپس بھاگ کے اس سے جا کے پوچھوں کہ بھائی آپ نے کیوں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ اب میں گھر والوں کو کیا بولوں کہ بھائی میں کیوں بھاگ رہی ہوں چائنا سے، اور اتنا شوق سے بھاگی ہوں پاکستان چھوڑ کے، اب میں کیوں آنا چاہ رہی ہوں، صرف ایک بندہ مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں بھائی مجھے پاکستان جانا ہے۔ تو میں بول بھی نہیں پا رہی تھی، اندر ہی اندر مجھے یہ بریک اپ کا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اس طرح میری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ بھائی نے مجھے، کیونکہ ہمارے جیسے کنزرویٹو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر بھائی جو ہوتے ہیں، تو بھائی نے جب میں چائنا پہنچی مجھے پک اپ کر کے، ایک افریقن لڑکی وہاں آلریڈی ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور اس کے پاس ایک کمرہ خالی تھا، بھائی نے بولا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں فلیٹ میں، اور ہاسٹل نہ جائیں، ہاسٹل میں وہ پاکستانی لڑکے ہیں، اس طرح کچھ۔ تو میں نے سوچا چلو ہاسٹل نہیں تو فلیٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن فلیٹ میں رہنے کے بعد 18 دن میں جو یہ بریک اپ والا میرا سین ہو گیا، تو میں بچوں کی طرح اس ٹائم، ایک ایج بندے کی ہوتی ہے کہ میں ایموشنل ہوگی، کہ مجھے گھٹن سی ہونے لگی بہت زیادہ، اور میرے گھر والوں کو، خاص کر میری مدر کو فیل ہو گیا کہ بھائی اس کو کوئی نہ کوئی اندر میں کوئی بات کھائے جا رہی ہے۔ اب میری مدر نے مجھے بولا کہ آپ نہ یہ چھوڑیں اس کا گھر، اور آپ ہاسٹل چلی جائیں، اور ہاسٹل میں بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ ان سے بات کریں گی تو آپ کا موڈ، اور آپ بہلی ہوئی رہیں گی، آپ کا دل لگا رہے گا۔ مجھے لگا کہ چلو یہ ٹھیک بول رہی ہے کہ میں ہاسٹل چلی جاتی ہوں، اس کی فلیٹ میں مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ تو میں ہاسٹل میں موو کر گئی، کیونکہ میرے بھائی مجھے وہاں چھوڑ کے شادی کے لیے نکل گئے، اور ان کی آلریڈی فیس پیڈ تھی جو ہم نے یونیورسٹی سے واپس نہیں کی، انہوں نے دی نہیں تھی اور نہ ہی ہم نے مانگی۔ تو اس فیور میں یونیورسٹی نے مجھے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا،
اب یہ ہاسٹل جو تھا ہماری یونیورسٹی میں، یہ 4 فلورس پہ بنا ہوا ایک ہاسٹل تھا، اور میں جب نیولی ہاسٹل میں شفٹ ہوئی، بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے، لائک 4 فلور پہ پہلا فلور تھا جس میں اس ٹائم پہ 2-3 کورین اور افریقن تھے، سیکنڈ فلور پہ رشین بوائز ہوتے تھے اونلی، تھرڈ فلور اونلی فار گرلس تھا، فورتھ فلور فار پاکستانی بوائز تھا۔ اب اس طرح ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا سٹی تھا جہاں پہ ایک ہم جو میرے بھائی والوں کی بیچ تھی 2012، وہ فرسٹ بیچ تھی فورینرز کی، اور اس وجہ سے چائنیز لوگ جو تھے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ بھائی اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل ہوں گے تو اسٹوڈنٹ زیادہ تر ایڈمیشن لیں گے، اور اس طرح تھا کہ ہمارے لیے کوئی وہاں پہ اسکالرشپ نہیں تھی، تو جتنے بھی ہم آئے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ 2-3 کورین لوگوں کو چھوڑ کے سارے کے سارے سیلف پے کر کے وہاں پہ اسٹے کر رہے تھے۔ تو اس طرح تھا کہ جب میں ہاسٹل پہنچی، لائک میں بتا رہی ہوں جس طرح، اب تھرڈ فلور پہ کیونکہ میرا بھائی تو چلا گیا، میرے پاس جو روم ملا مجھے دیا یونیورسٹی نے، وہ ایک لاسٹ کارنر میں تھرڈ فلور پہ روم تھا، بہت آخر میں جو آتا ہے، اور اسٹوڈنٹس لڑکیاں بھی اتنی وہ نہیں تھی، زیادہ نہیں تھی، میکسیمم 80 یا 100 تک اسٹوڈنٹس کوئی ہوں گے، جو 2-2 یا 3-3 کر کے ایک ان کی فرینڈشپس تھی آپس میں، تو وہ ایک کمرے میں ہی رہتے تھے، اور لڑکیاں بہت کم تھیں، تو 1-2 کمرے ویسے بھی 3 خالی تھے، تو مجھے یہ پورا کمپلیٹ روم مل گیا خالی، جس میں میں بہت خوش ہو گئی کہ بھائی فی الحال تو میں اکیلے ہی اسٹے کروں گی، اور کوئی فی الحال ہے بھی نہیں، تو سکون ملے گا مجھے۔ چلے میں ہاسٹل پہنچی، فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے، وہی میری وہی ایموشنل اسٹیٹ تھا میرا کہ وہی اس بندے کی یاد، اور وہی رونا دھونا، پاکستان کی یادیں کہ میں کیوں نکلی، کہ اس طرح ہو گیا، اس نے مجھے چھوڑا کیوں۔ اب یہ چکر چلتا رہا، اس بیچ میں اچھے خاصے مجھے لوگ بھی وہاں اسٹوڈنٹ اچھے تھے جو بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، افریقن تھے، رشین تھے، پاکستانی تھوڑے بہت ہمارے جیسے شائع ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی میں مینشن کر دوں کہ سارے ہی لڑکے تھے، 18 یا 17 لڑکے تھے، اور میں ایک اکیلی فیمیل تھی ان کے اس میں پاکستانی نیشنل، تو اس طرح وہ مجھے اوائڈ کرتے یا سسٹر بول دیتے یا ڈرتے تھے کہ بھئی ہم کیسے اس سے بات کریں، اور میرا یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے ان کے فلور پہ بیٹھ جاتی تھی کہ بھئی یہ تو پاکستانی ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور 4تھ فلور کی گیلری میں اکیلے بیٹھ جاتی، کبھی کبھی سوچتی رہتی، اس طرح چکر چلتا رہا، نہ مجھے لینگویج سیکھنے کا اتنا شوق ہو رہا تھا کہ باہر جا کے میں لوگوں سے بات کروں یا لینگویج سیکھوں، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بیلنس کے لیے، موبائل بیلنس کے لیے بھی میں کسی پاکستانی کو بول دیتی کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو مجھے لینگویج نہیں آتی، آپ جا کے نہ یہ فلاں فلاں میرے نمبر میں بیلنس کرا دیں، ٹیکسی میں بیٹھنا تو ٹیکسی والے سے بات نہ کرنا، نہ ہی مجھے لینگویج کا انٹرسٹ تھا، مارکیٹ جانا، اشارے میں بات کرنا ٹیکسی کا، پھر واپس آ جانا، یہ چکر میرا چلتا رہا، اور روتے دھوتے 7-8 مہینے گزر گئے، بس تھوڑا بہت کلاس اٹینڈ کرنا، چائنیز لینگویج کی میری، جیسے میں نے مینشن کیا کہ میری ایڈمیشن جو ہوئی تھی وہ چائنیز لینگویج کورس میں ہوئی تھی، لیکن جب میں وہاں پہ گئی اور ایڈمنسٹریشن نے دیکھا کہ بھائی آپ نے بیچلر پہلے کیا ہوا ہے BCom پاکستان سے، تو اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہیں تو ہم آپ کو MBA میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن MBA کی کلاسز جو شروع ہوں گی وہ نیکسٹ ایئر سے شروع ہوں گی، سپٹمبر یا اگست کے اس میں، تو میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے، میرا بھی پڑھنے کا اتنا موڈ نہیں ہے، اور لینگویج کلاسز میری نومبر کے منتھ سے اسٹارٹ ہوئی تھی، دسمبر تک ان کا کلوزنگ تھا، کیونکہ نیو ایئر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے فورینر کنٹریز میں ویکیشنز ہوتی ہیں تھوڑا بہت، پھر چائنیز کی بھی ایک نیو ایئر ہوتی ہے جو ہر سال کبھی جنوری میں ہوتی ہے، کبھی فروری میں، اس طرح سے اس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ آن آف میری اسٹڈی فی الحال لینگویج پہ چل رہی تھی،
2013 سے ہو کے 2014 تک ہمارا ایک سیمسٹر بن گیا. چلیں جی، اس طرح تھا کہ پریشر نہیں بنا میرے پہ اسٹڈیز کا کہ ابھی فی الحال تو ماسٹرس اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. تو لینگویج کو انہوں نے مجھے فری میں ایک سیمسٹر کروا دیا بیسک کا. پھر بھی میرا کوئی وہ نہیں تھا کہ میں بیسک ورڈ بھی سیکھوں یا ان کی پریکٹس کروں. میرا یہ عادت تھی کہ کمرے میں بیٹھے رہنا، یا پھر تھرڈ فلور پہ جیسے نیند نہیں آ رہی رات کو تو جا کے گیلری میں بیٹھ جانا. کچن کے سائڈ سے ایک ہمارا تھا انٹر، وہ باہر جانے کا جیسے گیلری بنی ہوئی تھی، تو وہاں جا کے میں بیٹھ جاتی تھی چیئر لے کے. رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے، میں وہاں پہ کبھی کبھی بہت زیادہ رونا آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح ان کو فیل ہو رہا تھا. مجھے کوئی ایسی فیلنگ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میرے روم میں کچھ ہے یا ہاسٹل میں کچھ ہے. تو میں کبھی وہاں پہ جا کے رو رہی ہوتی تھی رات کو، کبھی میں اپنے روم میں شام کو یا دن کو بیٹھے بیٹھے اداس ہو کے رو رہی ہوتی تھی. تو 8-9 مہینے تک یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. میں روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی، اور اسموکنگ کرتی تھی کہ کیوں ایسا ہو گیا. خود کو بلیم کرتی، سچویشنز کو یا اس بندے کو. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا کروں. گھر بھی نہیں جا سکتی، ٹکٹ کا بھی کیسے بولوں کہ مجھے ابھی واپس آنا ہے. کچھ نہیں کر پا رہی تھی، میں مجبور ہو کے بس بلیم کر کے رونا دھونا چل رہا تھا. اب 7-8 مہینے گزر گئے تو اچانک سے اب جا کے میرا رونا چلتا رہتا تھا تو آنسو میرے گرتے تھے زمین پہ جا کے، اتنا میں رونا شروع ہوتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں ایسے ہی رونے شروع ہو گئی. روتے روتے نا ایسا لگا جب میرے آنسو گرے زمین پہ تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ کسی نے کوئی میرے آنسو پونچھ رہا ہے، یا کوئی اندر سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی کسی کو تسلی دیتا ہے، یا کوئی آپ کی مدر یا آپ کے گھر والے آپ کو گلے سے لگا لیتے ہیں تو آپ کو ایک اندر سے ایک سکون ملتا ہے کہ کوئی آپ کے رونے پہ آپ کا احساس کر رہا ہے، آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح کا مجھے ایک فرسٹ فیلنگ اس طرح آئی کہ مجھے لگا کہ میرے آنسو کوئی پہنچ رہا ہے اور مجھے اندر میں بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. تو اب یہ اسٹوری اس طرح شروع ہوئی کہ میں نے اس ٹائم سوچا کہ مجھے لگا کہ ایز اے مسلم کہ بھائی شاید اللہ کو میرے پہ ترس آ گیا کہ بھائی میں اتنا خود کو تکلیف دے رہی ہوں، رو رہی ہوں، تو اس طرح مجھے اندر میں سکون کوئی دے رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے. چلو میں نے اگنور کر دیا. اب اس بندے کا بھوت میرے سر پہ سوار تھا، اور اسی چکر میں 8-9 مہینے بعد پاکستان بھاگ گئی. اور بھاگ کر آ کر دیکھا تو کچھ تھا نہیں، اس کی آلریڈی شادی ہو گئی. اور وہ بدلا ہوا بندہ لگ رہا تھا کہ بھئی وہ بہت ہی میرے سے ریوڈ وے میں بات کرنا، ایون کہ مجھے پہچاننے سے بھی وہ ایک اجنبی لگ رہا تھا. میرا یہی تھا کہ بھائی اس کے لیے میں نے اتنا اپنے آپ کو سزا دی، یہ کیا. لیکن فائنلی مجھے یہ سیٹسفیکیشن ملی کہ چلو میرے طرف سے تو میں سب کچھ کر کے بھاگ بھی آئی. دیکھا چھٹیوں میں بھاگ آئی جان بوجھ کے، مجھے گھر جانا ہے 1-2 مہینے کے لیے، پھر میں آ جاؤں گی اس طرح. تو میں اس کو دیکھ کے 1-1.5 مہینہ پاکستان میں بس میں نے یہ کیا کہ بھائی اب یہ بندہ ورتھ نہیں کر رہا کہ میں اتنا وہ کروں اس پہ. اس طرح میں چلی گئی واپس چائنا، اسی روم میں اسی ہاسٹل میں. تو اسی چکر میں جب تھا کہ میری یہ جو ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہوئیں میرے روم میں، یہ ایک الگ ہی اسٹوری ہے جو کچھ ٹائم بعد سے شروع. اب سیکنڈ یہ ہوا کہ جب میں وہ بندے کو دیکھا پاکستان میں، اور پھر 2014 شروع ہو چکا تھا 2014، کیونکہ میں 8-9 مہینے رہ کے 10 مہینے رہ کے پھر پاکستان آئی. پھر میں جنوری یا فروری میں بھاگی واپس چائنا کہ چلو بھائی ہو گیا جو ہونا تھا. اب اس طرح جا کے کیونکہ
آپ اس کو کیا بول لیں کہ اسی ٹائم میں چائنا میں میری ایک اور بندے سے پہچان ہوئی، لائک ایک اتفاق اس طرح بنی، کوئی مجھے وہ نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح اس کو ایکسپلین کیا جائے ریکارڈنگ میں۔ خیر جو بھی ہے، فرسٹ ٹائم ایک ہماری ملاقات ہوئی، وہ چائنیز بندہ تھا اور اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ تو ایٹ فرسٹ سائٹ مجھے لگا کہ یار اس میں کچھ خاص بات ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ ایٹ فرسٹ سائٹ مجھے کوئی سے محبت ہو گئی یا کیا کچھ، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں مجھے کوئی اتنا وہ نہیں دکھ رہا تھا کہ ہم بولتے ہیں کہ اتنا عجیب سا بندہ یا اندر سے کوئی اتنا 2 نمبر ٹائپ یا کچھ، سادہ سیدھا سا، اور بہت مجھے اس کے دیکھنے سے بہت وہ لگ رہا تھا کہ اچھا پسند لگا، مجھے پسند آیا کہ بھائی اچھا بندہ لگ رہا ہے، بٹ کوئی فیلنگ ویلنگ کچھ نہیں تھی۔ تو خیر یہ تھا کہ ہماری پہلی ملاقات اس طرح تھی کہ مجھے لینگویج تو بالکل نہیں آئی، کیونکہ 1 سال میرا اس طرح خراب ہو گیا۔ اب اس بندے کو انگلش نہیں آ رہی، تو ہماری میٹنگ اس طرح ہوئی کہ وہ موبائل پہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے اور میں اس کو انگلش میں بولے جا رہی ہوں۔ تو یہ 15-20 منٹ کی ملاقات ختم ہو گئی۔ خیر میرا پھر دل کیا کہ میں اس کو کال کروں، اس نے مجھے نمبر دے دیا، میں نے کال کی، پھر بھی ہم بات ہی نہیں کر پا رہے، لینگویج نہیں آ رہی۔ سیکنڈ 3-4 دن گزر گئے تو اس بندے نے بولا کہ آئی ایم سوری، ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایک کیوریوسٹی ہوئی یا ایک آبسیشن ہوا، خوشی ملی مجھے اس سے پہلی بار ہی مل کے۔ تو بس یہ تھا کہ میں نے دل میں سوچ لیا، میں نے بولا کہ یار جو بھی ہوا میرے پاسٹ میں، اس بندے سے مل کے جو عجیب سی اندر میں میرے فیلنگ ہوئی ہے نا، تو میں اس کو اب کنٹینیو کروں گی، اور کوئی اب اس کے بعد کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ چلو اس طرح سے ہو گیا۔ پھر اس نے بولا سوری یار بات نہیں کر سکتے، میں کافی ڈپریس ہو گئی کہ کیوں، کیا، کس طرح، یہ چکر ہو کے پھر 1 مہینہ گزر گیا، میں نے بھی اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ پھر 1 مہینے بعد اچانک سے میں نے اس کو کال کیا اور بولا کہ بھئی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اب اس کو اتنی انگلش آ نہیں رہی، پھر بھی اس نے بولا کہ مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی تھی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب اس طرح پھر غائب۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے کیا کروں، کیا کروں، کس طرح کروں، کیونکہ ہم تو مسلم ہیں، اب زیادہ تر نماز اور اس پہ یقین ہوتا ہے۔ اب اس بندے کے لیے میری ایک پھر سے نئی کھوج شروع ہو گئی کہ بھائی میں اس کو جاننا چاہتی ہوں، آخر یہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے۔ اب جب ایک چائنیز میں دلچسپی ہوئی تو پھر اس کے لیے اس کے کلچر میں بھی ہو گئی۔ تو میں نے کچھ ٹائم کے بعد اس کو پھر کانٹیکٹ کیا، تو 4-5 مہینے ہمارا ایسے تھا کہ 4-5 مہینے بعد میں نے پھر کانٹیکٹ کیا، تو اس نے بولا کہ بھئی آپ کو ہماری لینگویج نہیں آتی تو بات نہیں کر سکتے۔ آئی تھاٹ کہ چلو لینگویج سیکھ لیتے ہیں، لینگویج پہ ٹرائی کیا، بہت اچھی گرپ بن گئی 1 منتھ کے اندر۔ سیکنڈ میں یہ ہوا کہ اس نے پھر سے بہانہ بنا دیا کہ بھئی آپ کو ہمارا کلچر پتہ نہیں ہے، کیا بات کریں گے مل کے، یہ وہ۔ میں نے بولا چلو میں کلچر بھی سمجھ لیتی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ملنے کی، بعد میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے جب آپ کا ہوگا سیٹنگ، جو ریڈی ہوں گے بات کرنے کے لیے۔ اس طرح میری دلچسپی اس کے لیے بڑھتی گئی کہ مجھے نہیں پتا، وہ بندہ مجھے ایسے ہی بس میرا دل بھی نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، اور بہانہ کوئی نہ کوئی بنا دیتا کہ بھئی اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور میں اس بہانے میں بچوں کی طرح خوش ہو کے وہی کرتی جاتی جو وہ بولتا جا رہا ہے۔ لینگویج سیکھ لو، کلچر سیکھ لو، چائنیز فوڈ آپ ٹرائی نہیں کرو گی، چلو میں چائنیز فوڈ بھی کھانا شروع ہو گئی۔ اب اس طرح کرتے کرتے پھر بھی وہ بندہ بیزار کہ بھئی میں نے اس کو ہر طرح سے ایک بہانہ بنایا ہے، یہ وہ سارے کام کر کے آ جاتی ہے، پھر بولتی ہے کہ اب آپ ایک بار سامنے آئیں، بیٹھ کے بات کریں۔ اب یہ چکر میرا چلتا رہا، اس بیچ میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی میرے ساتھ کوئی ہاسٹل میں نہیں ہو رہی تھی۔ خیر تو میری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بندہ فائنلی پھر مجھے تھوڑا غصے میں 1-2 بار رپلائی کیا کہ بھئی آپ مجھے تنگ نہیں کریں، میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، اس طرح۔
ایسے کر کے بند کر دیا فون. اب میں اداس پریشان کہ بھائی کیا کس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اب میں نے اس کے محبت میں آ کے میں نے سوچا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ تو ہے نہیں. اب مجھے نماز کا کوئی سہارا لینا پڑے گا، کوئی دعا پڑھنی پڑے گی، اس طرح کا کوئی چکر کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ بندہ میرے سے بات کرنا شروع ہو جائے یا میرے سے غصہ نہیں کرے یا ہم بات کر سکیں. میں نے نماز اپنے ہاسٹل والے کمرے میں شروع کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب باہر کنٹریز جاتے ہیں تو ڈرنکنگ زیادہ تر بیئر وغیرہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، تو ٹرائی کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں. اور میں پاسٹ میں اتنا ٹارچرائز ہو چکی تھی اپنے بریک اپ سے کہ میں نے وہاں پہ ڈرنکنگ بھی کی تھی اکیلے میں اپنے روم میں، یا کبھی کبھی کلب چلے جانا، لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھ کے آ جانا. تو اس طرح کا چکر تھا. ابھی میں نے نماز شروع کر دی کہ دعائیں کرنے لگی کہ بھئی یہ بندہ میرے سے صحیح صحیح بات کرے. یا اس میں دعا میں ہوتا تھا کہ بھئی ایک ہفتہ 10 دن کے بعد میں پھر سے اس کو فون کروں گی. اور مجھے لگ رہا تھا کہ چلو 10 دن بعد ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہا ہے. اب یہاں سے آ کے مجھے کچھ عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے شروع ہو گئیں. جیسے کیونکہ زیادہ تر آپ کے پاس جو اسٹوریز آ رہی ہیں وہ ہارر آ رہی ہیں، میری اتنا وہ نہیں ہے، نہ میں اس بندے کو کلیئر دیکھ پائی. جو مجھے دکھنا ایک سایہ شروع ہوا تھا. لیکن اب اس طرح ہوا کہ جب میں نے نماز پڑھی اس کمرے میں، کچھ ٹائم کے بعد ایک کالا سایہ تھا، چھوٹے قد کا، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں، 3 فٹ کا ہوگا، کچھ 3-3.5 فٹ کا کوئی کالا سایہ، جو میرے کپڑوں کے کبرڈ کے ادھر دن کے ٹائم بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سو بھی رہی ہوں، جاگ بھی رہی ہوں، کوئی میرے سائیڈ میں کھڑا ہے 1-1.5 گھنٹے تک. لیکن مجھے کلیئر نہیں دکھتا تھا کہ وہ کس طرح دکھتا ہے، کیا نہیں ہے. میں ڈری نہیں، میں نے اگنور کیا. میں نے بولا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کیوں اتنی بیزاری ہو رہی ہے. یہ اس طرح ہو گیا. پھر جو مجھے خواب آنا شروع ہو گئے نماز کے بعد، میں نے ایک ہرے کلر کا گنبد دیکھا، ایک مزار دیکھی. اس کے بعد سلو ایک اسپریچول فیلنگ میں چلی گئی کہ محبت بھی ہے، پھر نماز بھی چلی گئی میری، اسٹارٹ ہو گئی. تو اچانک سے میری ایسی فیلنگ ہو گئی کہ میں نے کلب جانا بند کر دیا، میں نے ڈرنکنگ بند کر دی. میں بس خوش ہو کے نماز پڑھ رہی ہوں، اور 5 وقت پڑھ رہی ہوں، دعائیں بھی پڑھ رہی ہوں. پھر بیچ میں 2 مہینے 1 مہینے بعد اس بندے کو میں فون کروں تو وہ بھی میرے سے اچھے سے رسپانس کرے کہ بھئی ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں. میں خوش ہو گئی کہ بھئی کچھ اثر ہو رہا ہے. اب اس طرح چلتا رہا کہ کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے لینگویج بھی سیکھنی ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ جو ایک سایہ میرے پیچھے چل رہا تھا، وہ مجھے ہر طرح سے ایک گائیڈنس کی طرح، ایک دوست کی طرح میری ہر چیز میں مدد کر رہا تھا. کیونکہ زیادہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو سچی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم اس طرح شیئر نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں. لیکن بہت سارے ایسے 2-3 ایسی باتیں جو میں شیئر کروں. جیسے کچھ ٹائم بعد جیسے مجھے ہوا کہ اچانک سے میرا دل بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا، اور میں نے بولا کہ آج تو میں کلب جاؤں گی. اور میں چلی گئی کلب، نماز پڑھ کے بھی گئی کلب کہ آج تو میں جاؤں گی، میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے. کلب پہنچنے کے بعد میں وہاں بیٹھی، اور ایک آدھا کوئی میں نے ڈرنک کی یا نہیں، یا تھوڑا ٹیسٹ کر کے پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے بولا نہیں، نماز پڑھتی ہوں، میں نہیں پیوں گی. اس طرح میں پھر تھوڑی دیر میں واپس آ گئی اپنے ہاسٹل. اور جب میں لیٹی ہوں سونے کے لیے تو میرا بیڈ ہلنا شروع ہو گیا. اب اتنا ہل رہا تھا، اتنا میرا بیڈ شیکنگ میں آ گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے یا کچھ، لیکن نہ کبرڈ ہل رہا ہے، نہ ٹیبل ہل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہل رہا، صرف بیڈ ہل رہا ہے میرا. میں بیزار ہو گئی. میں باہر جا کے میں نے دیکھا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو. پھر میں اندر آئی، پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے ڈرنک کیا ہے، اسی وجہ سے یہ شرارت شروع ہو گئی ہے.
ہلکا سا میں ٹیسٹ کر کے آئی آج. تو ایسے بیڈ ہلتا رہا ایون کہ صبح کے 6 بج گئے. پھر فائنلی جا کے کوئی مجھے سکون ملا. تو اس طرح ایک میرے ساتھ ہوا. اس کے بعد اس طرح تھا کہ لائک میں ابھی جو ہمارے سائڈ وہاں کیمپس میں کھانا ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، جو چائنیز لوگ بیچ رہے ہوتے تھے اور مسلمان زیادہ تر وہ خریدتے نہیں تھے. لیکن میں نے سوچا بھائی کھانا ہے، کوئی بھی بیچ رہا ہے، خریدنا ہے تو بس لینا ہے، کھانا ہے. تو میں نے ایک دو بار وہاں سے کھانا کھایا جب یہ ایکٹیویٹیز میرے ساتھ ہونا شروع ہوئی تھی. اب میں نے ایک بار کھایا، مجھے اچھا لگا اور ایون کہ سستا بھی تھا. میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں نا ایک برش ہے جو باتھ روم میں لگا کے اور پھر میں اپنا وہ دانتوں پہ لگا رہی ہوں. مجھے عجیب سا فیل ہوا. پھر سیکنڈ ڈے بھی میں گئی، کھانا وہیں سے میں نے خریدا، مجھے اچھا لگ رہا تھا، وہی کھایا میں نے. پھر وہی خواب آیا کہ وہی برش میں اپنے دانتوں میں لگا رہی ہوں. تو اس طرح کی مینس کہ آپ یہ سمجھیں کہ میری کوئی اسٹوری میں نہ کوئی ہارر ہے، نہ کوئی جن بھوت ہے. یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ میرے سایہ تھا جو مجھے دکھ رہا تھا اور جو میرے ساتھ ساتھ چل بھی رہا تھا. اور ایسا سمجھے کہ کوئی میرے ساتھ بات کرتا تھا. نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح دکھ رہا ہے، نہ مجھے ایسی کوئی آواز محسوس ہوتی. بس لگتا کہ جو میرے دل میں ہے وہ میرے کان میں کوئی بول کے جاتا کہ بھائی یہ آپ کریں گی تو صحیح ہوگا، یہ نہیں کریں گی تو اس طرح ہوگا. اب اس چکر میں آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری اسٹڈیز میں بھی، میری لینگویج سیکھنے میں، جاب ہنٹنگ میں، بہت ساری چیزوں میں یہ جو مجھے ایک سایہ ملا تھا وہاں جو بھی تھا، اس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی، بہت زیادہ. اتنے حد تک کی کہ میرے جو فرینڈس ہوتے تھے یا میرے جو کلیگ تھے ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا فیوچر میں کیا بننے والا ہے، یا یہ ابھی پاکستان جائیں گے، وہاں پہ رکیں گے، یا چائنا میں ہوگا ان کا سسٹم. تو یہ روحانی ایک طاقت ملی مجھے، یا وہ بندے میری جو بھی جنات تھے وہ میری مدد کر رہے تھے اس طریقے سے کہ جن سے نہ میں ڈر رہی تھی، اسی کمرے رہتی، سب کچھ ہوتا، وہ سایہ بھی ہوتا اور میں ڈرتی نہیں تھی. نہ وہ مجھے اتنا خوف زدہ کرتے تھے کوئی ایسی حرکت کریں کہ میں ڈر جاؤں. ہاں یہ تھا کہ ڈرنکنگ جو میں نے کی نماز اتنی پڑھنے کے بعد، تب میرا بیڈ ہلا، بہت ساری رات ہلا بیڈ میرا. اور یہ جو میں نے حرام کا کھانا کھایا جا کے وہاں ایک چائنیز کی دکان سے، 2 بار یہی خواب آتے رہے مجھے کہ آپ گند کھا رہے ہیں. اور اس طرح کی کچھ اور بھی چیزیں بندوں کے بارے میں مجھے پتہ چلتی رہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ سچے دل سے بات کر رہا ہے. مجھے کان میں ایک آواز کوئی دیتا تھا کہ بھائی اس طرح کا چکر ہے، اس طرح کا چکر ہے. اسی طرح جو ہے میری جورنی آ کے ختم ہوئی اور ڈگری میری کمپلیشن پہ آ گئی. لیکن ہاسٹل چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا تھا، اور میں جب وہاں سے نکلی بہت زیادہ اداس ہو کے نکلی. اور ایون کہ یہ جو روحانی طاقت مجھے انہوں نے دلوائی یا میری نماز سے ہوئی، تو یہ بائی ٹائم میرے سے واپس بھی چلی گئی. کیونکہ میں جس لیول پہ جا رہی تھی ایک محبت کی چاہت میں، اس میں مجھے روحانی طاقتیں میرے قریب آنا شروع ہوئی تھیں. اور کیونکہ انسان حالات کے اس میں آ جاتا ہے اور بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی ساری وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح میری وہ جو بھی مجھے حاصل ہوا تھا وہ سارا کچھ بائی ٹائم ختم ہو گیا. اور بس یہی میری ایک اسٹوری تھی. لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ وہ جو بھی میرے ساتھ چیز تھی اس ہاسٹل میں، اس کے بعد میں 2 بار چائنا ویسے گھوم کے آئی ہوں وزٹ پہ. اور یہی ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور ایون کہ یہ بھی وہ مجھے بولتے ہیں بہت ساری باتیں کہ آپ جو چائنا آتی ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فلاں فلاں چائنیز بندے کی دلچسپی میں آتی ہیں، ہم آپ کو بلواتے ہیں تبھی آپ آتی ہیں. اس طرح کی میرے کو خواب میں باتیں بولتے ہیں.
اور بہت سارا کچھ مجھے فیل ہوتا ہے کہ بھئی کچھ تو کنیکشن ہے. اب سمجھیں کہ وہ میرے ایک اچھے دوست بن گئے اور بہت میری ہیلپ کی، بہت میرا ساتھ دیا، اور میرا بہت ایک اچھے طرح سے مجھے ایک سپورٹ بھی ملی. لیکن افسوس یہ تھا کہ اگر میں یہ نماز اور اپنی ایک روٹین کو کنٹینیو رکھتی تو بہت کچھ میں اس میں حاصل کر جاتی، اور ایون کہ کسی لوگوں کے اچھے نیک کام میں بھی مدد ہو جاتی. لیکن کیونکہ میں نے ڈسکنٹینیو کر دیا تو اتنا کچھ رہا نہیں. بس میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس سٹی کے بارے میں بعد میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ بھئی ایسا کیا تھا اس سٹی میں جو مجھے وہاں پہ یہ چیزیں ہوئیں. اور اتنا، کیونکہ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت تو کہیں بھی کرتے ہیں، کہ اتنی آسانی سے ایک ہفتے کے اندر آپ کو سائے دکھنا شروع نہیں ہوتے. اب یہ تھا کہ مجھے یہ ساری چیزیں اتنا جلدی دکھ گئیں، تو اس سٹی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس چائنا کے سٹی میں جاپانی جنگ ہوئی تھی. جاپانی اس سٹی کے تھرو ٹنل بنا کے انٹر ہوئے تھے چائنا میں اٹیک کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی تھی. تو ایسے ہی چکر تھا یا ہے جس میں بہت سارے مارے گئے، تو انہوں نے ایسے ہی اس کو کر دیا، دفن کیا یا لاشیں یا کچھ بھی تھا. تو اس پہ انہوں نے، اب ڈیولپ کنٹری ہے، سیکولر ہے، تو انہوں نے بلڈنگس بنا دیں. کیا چکر ہو گیا، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں پہاڑوں میں کچھ ایسی قبرستان جیسی ایک پتھر بھی رکھے ہوتے تھے، قبر تو نہیں ہوتی تھی، پتھر ایک نشانی رکھی ہوتی تھی. تو اسی طرح مجھے لگا کہ شاید اسی چکر میں جب میں نے اللہ کا نام لیا یا عبادت کی تو ان جو روحیں تھیں ان کو کوئی سکون ملا اس اللہ کے نام سے، تو انہوں نے میری بھرپور مدد کی. اور مجھے کوئی ڈر نہیں لگا کچھ، نہ وہ میرے سامنے ہے، نہ کبھی انہوں نے بات کی، اور نہ ہی میں اتنی کوئی بولڈ تھی کہ اگر میرے سامنے آتے بولتے تو میں سن لیتی. تو ایسے سائے کی طرح اور کان میں آواز میرے آتی رہتی تھی. دیٹ واز دا اونلی فیلنگ دیٹ آئی ہیڈ، دیٹس اٹ. اور اتنا کچھ خاص نہیں تھا میرے ساتھ. اچھا، سیکنڈ یہ کہ میں ایکچولی ریکارڈنگ کرتی چلی گئی، تو ایک دو باتیں اور بھی میں شیئر کر دوں اس سائے کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایز اے فرینڈ وہ میری بہت ہیلپ کرتے تھے. اب اس طرح تھا کہ جیسے کہ میں اس بندے کی دلچسپی میں تھی، نماز پڑھنا شروع کی، تو مجھے تھا کہ بھئی کس طرح یہ میرے سے بات کرے گا. تو اس طرح ہوا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، کیونکہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں، خواب کے ذریعے یا کوئی سایہ دکھتا تھا یا خواب کے ذریعے مجھے بتاتے تھے. تو میں نے خواب دیکھا جس میں نے عجیب سی مخلوقات دیکھی اسی دورانیے میں جب میں عبادت کر رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اتنی عجیب سی لمبے کچھ لوگ ہیں جن کا مجھے چہرہ نہیں دکھتا، آسمان تک ان کا چہرہ جا رہا ہے، اتنے لمبے کوئی لگ رہے ہیں. اور میں پیچھے ان کے کچھ کھڑی ہوں، اور ایک دو ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو وہ آپس میں بول رہے ہیں کہ قرآن میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا، اور اللہ کی تعریف میں وہ کچھ بول رہے ہیں اور میں سن رہی ہوں. تو اسی طرح وہ مجھے اشارہ دے گئے، جو کہ ہم ایک اللہ کا نام پڑھتے ہیں یا کچھ طرح سے. تو وہ خواب میں بول رہے ہیں ودود. تو جب میں نیند سے اٹھی میں نے بولا یہ ودود کیا تھا، کیونکہ ودود ہم تب پڑھتے ہیں جب ہم کسی کی محبت یا کسی کا دل نرم کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ مجھے ایک میسج دے گئے کہ آپ اگر نماز عبادت کریں تو اس ورڈ کو بھی آپ کریں، ریسائٹ کریں، آپ کی ہیلپ ہوگی. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ ایک یہ بھی قصہ ہوا تھا کہ دو پاکستانی لڑکے ایسے تھے جو میرے بھائی کے ساتھ پہلے ٹائم سے ہی نہیں بنتے تھے، اور کبھی کبھی وہ مجھے ٹیز کرنا یا تنگ کرنا، کیونکہ ان کا اوپر 4 فلور پہ میرے کمرے کے اوپر کمرہ تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ فل آواز میں ٹی وی یا گانے لگا دیتے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کو بیزاری ہونا شروع ہو جائے، اوپر سے چیزیں پھینکنا کہ یہ تنگ ہو، یہ بیزار ہو.
تو اس لڑکے کے ساتھ بھی یہ ہو گیا. وہ 2 لڑکے تھے. اب اسی ٹائم میں جب انہوں نے مجھے زیادہ ٹیز کرنا شروع کیا تھا تو ایک لڑکے کا یہ ہوا کہ ایک یا دوسرے دن بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی پوری جو تھی ہاتھ اور جو شولڈر تھا سارا نا وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا. اور دوسرا لڑکا جو اس کے ساتھ تھا اس کے گھر میں کسی پاکستان میں جو اس کا گھر تھا کسی لاپرواہی کی وجہ سے اسی ٹائم میں اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور بہت سارے ان کے نقصان ہو گئے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن بہت بری طرح سے گھر میں آگ لگ گئی. اب یہ تھا کہ یہ دونوں چکر ان کا جو ہوا جب انہوں نے مجھے ٹیز کرنا شروع کیا اس کے 1 یا 2 دن میں ان دونوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی اور جو کہ مجھے پہلے سے ہی ایک فیلنگ تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ جتنا مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اچھا تیسری بات اس میں یہ بھی ہوا جو میں کلب کا ایک ذکر کر چکی ہوں کہ میں نماز کے بعد بھی کلب گئی تھی. تو کلب میں یہ ہوا کہ میں واپس آئی اور یہ بیڈ ویڈ ہلنے والی ساری باتیں ہوئیں جبکہ میں نے کوئی ڈرنک اتنا وہ کی ہی نہیں تھی. آپ سمجھ گئے ایک پانی جیسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور چھوڑ دیا اس طرح سے ہوا. اب 6 بجے تک یہ بیڈ شیک ہوا اور پھر فائنلی جا کے بند ہوا تو 8 بجے صبح میں میری آنکھ لگ گئی. اب میں سو گئی تو میں خواب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک پانی ہے جو ایک ہم کیسے بولیں سوئمنگ پول کی طرح پانی بھرا ہوا ہے اور میں اس میں دیکھ رہی ہوں کہ گندا پانی ہے گٹر کا پانی اور اس پانی میں ایک گندے سے سائے ہیں جو ایک پیڑ کی طرح جیسے بڑے سے پیڑ ہوتے ہیں اس پیڑ کی طرح وہ پانی میں لگے ہوئے اور اس میں جھوم رہے ہیں زور زور سے اور بیچ میں میوزک بج رہا ہے لیکن جو پانی ہے وہ بالکل گٹر جیسا پانی ہے اور وہ سائے اس پانی میں اس میوزک پہ جھوم رہے ہیں زور زور سے ڈانس کر رہے ہیں. اور بس مجھے یہ فیل ہوا کہ بھائی آئندہ سے کلب نہیں جانا کیونکہ مجھے میسج آ چکا تھا کہ بھائی جس جگہ آپ گئی تھی وہ اصل میں یہ جگہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ شیطان اور یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو خیر یہ باتیں بھی میں مینشن جو کر چکی ہوں. میں نے جو عبادت شروع کی تھی 2015 سے کی تھی جو میں آڈیو میں 2014 بول گئی ہوں 2015 میں یہ سارا ہوا تھا. اب اتنا مجھے کچھ ہے نہیں یاد اور کچھ لیکن جو واقعے ہیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اب آپ کو مناسب جو لگے وہ آپ ایڈٹ کر کے اپنے اس میں تھوڑا بہت شیئر کر دیجیے گا. اگر اس کے بعد کا جو میرے ساتھ 1-2 جب چائنا میں وزٹ پہ گئی وہ جو ہوا تھا یا میں پاکستان آئی پھر بھی میرے ساتھ ایک ایسی بات ہوئی تھی تو یہ کچھ ایسی باتیں جو میں ڈرتی ہوں کہ یہ میں شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ منع کیا ہوتا ہے. کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اب آپ کو جیسے مناسب لگے ویسے آپ ایڈٹ کر دیں. اور بھی کوئی اگر کامنٹ ہو یا کوئی کوشچن ہو تو میں ان کا ضرور رپلائی کر دوں گی.